in association with Peak Freeze Real Cream and Crispy Crunch दे आपको फन का डेली डोज। ईमानदारी की बात बढ़ाती है साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 05128053031। मुश्ताक मिन्हास साहब, हम अपने फरोई मसाइल में इतने उलझ जाते हैं कि बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बड़े अरसे बाद एक इंटरनेशनल प्लेयर बन रहा है। जब से नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं उसको हम पूरी तरह उस पर तवज्जो नहीं दे पाए। मैं उसका कल परसों से मैं स्पेस बना कर जिक्र करना चाह रहा था, बदकिस्मती से नहीं दे पाया। आपके भी कुछ मामलात पे सुई अटक जाती है, उससे भी घबराता हूँ आज, लेकिन मियाँ बोले बगैर नहीं रह सकूंगा। वॉशिंगटन पोस्ट एक अखबार है, छोटा सा, वाशिंगटन से निकलता है। अच्छा। उसमें एक साहब लिखते हैं डेविड इग्नेशियस। ये वहाँ पे सुना है कि दिफाई अबूर के बड़े वो फन्ने खां समझे जाते हैं। इन्होंने खबर ब्रेक की है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं खबर फोड़ी है, कि आज से एक हफ्ता पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के स्पाई चीफ्स का, यानी कि जासूसी सरबराहों के, उनके वजीर दाखिला भी थे वहाँ के, आपस में मुलाकात हुई। उसके बाद तुर्की, कतर, जॉर्डन, वहाँ के भी, वहाँ की ISI जो भी हुआ होती होगी, CIA, उसके सरबराहान भी आए और फैसला ये हुआ कि शाम में कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम ही है कि शाम के बेचारे मुसलमानों को बड़े अरसे से हाफिजुल असद और उनके ख़ानदान ने जकड़ के रखा हुआ है, और उनके कबीले ने, अब बहुत हो गई। उन पे केमिकल वॉर भी फेंके गए थे, वो हथियार, और ओबामा साहब को गुस्सा आया था कि कुछ कर लें, क्योंकि अरब स्प्रिंग वगैरह की बातें हो रही थी, लेकिन बाद-ए-ज़ां वो बकरी हो गए। जहां पे सदर ओबामा बकरी हो गया, हिम्मत न पड़ी, वहां पे हमारे मर्द मुजाहिद नवाज शरीफ साहब ने कहा हम जो हैं, और उन्होंने आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत के शायान शान किरदार अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सऊदी अरब के वली अहद साहब, मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें बशारुल असद को कहा है कि मियाँ छुट्टी, और उसके बाद ये है कि शाम में ऐसी अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसके पास मुकम्मल अख्तियारात हों और वो तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। ये एक अहम बात है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, और इस पर आपने कोई तवज्जो न दी। मैं आज तवज्जो दिए बगैर एक तो देखे ज़रा हुक्मरानों की हुक्मरान जाने, बादशाह बादशाह होते हैं। बादशाह नहीं है ये, हमारा मुल्क है। हमारा ये पाकिस्तान वुड बी प्लेइंग लीड रोल इन अ बिग इवेंट, जहां ओबामा बकरी हो गया। नहीं, ओबामा का शायद अमन के हवाले से कोई वहां पे कोई इंटेंशन ना हो। अच्छा। हमारी चूंकि वहां पे देखें काफी अरसे से वहां एक खाना जंगी की कैफियत है, और बाकायदा हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उस तरह की नहीं है। अच्छा, देखें वहां पर तो शहरों के मासरे हुए हैं, गली गली लड़ाई हो रही है। नुसरत साहब देखें, बाज़ औक़ात आप माशाल्लाह इतने मसला बड़े भाई हैं, मैं यानी कहता भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादती कर जाते हैं मुआवजे में। हमारे यहाँ यकीनन हमें उससे भी बड़े थ्रेट का जो है ना सामना है, हम भी दहशतगर्दी का शिकार हैं। लेकिन ये नहीं है कि जी यहाँ तरनोल के करीब या पिंडी में टेन बाटा या वहां पे कोई गली में मोहल्ले में कोई फैक्शन आया हुआ है और उसके साथ हमारी दू बदू पुलिस की फौज की हमारी लड़ाई हो रही। ईरान में ये हो रहा है, शहरों के ऊपर, अपना शाम में यही हो रहा है, और जाहिर है हो जाए, लेकिन चले छोड़े ना ईरान को किरदार अदा करें। अच्छा, तो अमन के लिए अगर कोई ऐसी बात हो जाए, मुसलमान मर रहे ना, चाहे इस तरफ हों या उस तरफ हों, अगर मुसलमान मरे, और अगर कोई मुसलमान तो नहीं मर रहे, वो तो उनको मुसलमान नहीं मानते ना, अलावाइट्स हैं वो। चलें जी, अलावाइट्स जो भी हैं, बहरहाल शामी तो मर, इंसान तो मर रहा है, इसके ऊपर, इंसान के ऊपर देखें, अगर इंसान मर रहा है, और वहां पे अगर हमारे यहाँ बम धमाकों में ज्यादातर जानवर मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
ہم تو کر رہے ہیں نا تو صاحب، ہم تو دیکھیں نا ہماری اچھا ہماری بات چیت تو ہو رہی ہے، ہمیں تو اچھا ہم نے چونکہ اپنا مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے کمیٹیاں بنا کے، تو آپ ذرا دیکھیں باہر بھی امن و امان لائیں، یہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے؟ نہیں، اس طرح کی صورتحال نہیں، ہمارا بھی دیکھیں ہم نے وہاں پہ بات چیت، تو اب کہاں کی بات چیت ذرا وائنڈ اپ ہو چکی ہے، ابھی رک گئی ہے، ڈیڈ لاک کا شکار ہے کہ نہیں، کدھر پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب تو، جو بھی ہو رہا ہے وہ مثلا آپ دیکھیں نا، بات چیت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا کوئی ایسا اقدام نہ کریں، جنگ بندی تو دو ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک گروپ اور ایک سرکار کے درمیان جنگ بندی نہیں، فائر بندی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بنا صاحب دیکھیے، ایک آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اب آپ مجھے خارجہ امور بھی بہت عرصے سے سکھانا شروع، نہیں میں خارجہ امور میں اگر امن کے لیے اگر سعودی عرب کوئی پروپوزل لے کے آیا، اس میں میاں صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے شاید نہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ضرور وہ بات یہ ہے کہ آخر ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، اور آخر ہماری کوئی اہمیت ہے، تو ہماری اہمیت ہے نا، نوڈ وہاں سا ڈمور بنے، اسی لیے پہلے امریکہ بھی آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تو وہ سعودی عرب نے دیکھو نا، پہلے ہمارے چیف صاحب گئے تھے، آرمی چیف صاحب، ان کو وہ میڈل بھی دیا، خود ان کے ولی عہد آئے، ان کے ولی عہد آئے، خود لے کے پیغام آئے، تو آخر ان کا دل تو نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اچھی بات نہیں ہے، ایران میں یہاں پر تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مشرف کی اپنا نہیں، مشرف یہاں پہ کیا بیچتا ہے، یہ تو ان کی بچپنے والی باتیں تھی کہ یہ اٹس اے بگ گیم، اس میں اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہمارا کام مقام بنتا ہے، تو ہمارا مقام یہ بنتا ہے کہ ہم کیا کریں وہاں؟ نہیں سر، وہاں پہ ایک کوریڈور بنانا ہے، اردن نہیں، اردن سے ایک کوریڈور جائے، کیونکہ امریکہ کم بخت مارا جو ہے وہ ابھی تک وہ جیسے لیبیا میں کر دیا تھا نا، اور ایک زمانے میں عراق میں کیا تھا کہ نو فلائنگ زون، ٹھیک کہ جہاز نہ اڑ پائیں سیریا کی حکومت کے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ کہ وہاں امداد تو پہنچانی ہے نا لوگوں کو، تو امداد پہنچانے کے لیے اردن سے، کیونکہ ادھر نارتھ میں تو ٹرکی ہے، ان کی فوج بھی کافی ہے، بہت ساری، وہ سارا معاملہ ٹھیک ہے، ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے سچ۔ اب اردن سے جائے نا جب فوج، اور ادھر جو مجاہدین ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے اینٹی ایئر کرافٹ، جو ادھر میزائل نہیں لگے ہوتے، اور ہمارے یہاں تو تمہیں پتا بہت ہم نے اسٹنگر انٹرنیشنلی پاکستان کے یعنی پیس کیپنگ مشن جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں نا، کس جگہ، لیکن یہ یو این کے تحت نہیں ہوگا، بھی ہو جی یو این کے، اگر امن کے لیے پاکستانی فوج اب پوری دنیا میں گئی، روانڈا میں گئی ہے، بوسنیا میں، جہاں آپ جنگ کے دنوں میں وہاں پر جا کر ہماری فوج نے امن کے لیے کام کیا، یہ نہ کہیں مل کر اردن کی سرزمین چلی جائے تو کیا حرج، مجاہدین کو ٹریننگ دے کر ان کو بھجوا کے، سیریا کے مظلوم لوگوں کو جو بیچارے نہتے محسوس کر رہے ہیں، ان کو طاقتور کر کے اندر بھیجا جائے، کیونکہ خوف نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کہیں بھی کوئی مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات ہے کہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ باتیں تو امریکن پھوڑتے ہیں نا، ڈیوڈ اگنیشیس، تو ہمیں کیا پتا جی، ایک رپورٹر کی اس طرح ہو، ہم کیا ارے میاں، یہ اس میں اس نے یہ کیا کوئی آسمانی صحیفہ لکھا سوزن رائس دا یو این نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹ ود پرنس محمد ٹو ڈسکس اسٹریٹجی، تو ٹھیک ہے، ان کے یہ دونوں کے دونوں ابھی تک تردید کر دیں، نہیں ہم تو نہیں اس میں، یہ خبر چھپی تو تردید کر دینا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں ڈیوڈ اگنیشیس، واشنگٹن پوسٹ۔ امریکن سعودین سے ملیں، جارڈینین سے ملے، قطرین سے ملیں، فلاں سے ملیں، تو اس میں لیکن یہ ہفتہ پہلے واقعہ ہو اور پھر اس کے بعد یہاں آئے تو لنک تو کرنا پڑے گا نا میرے پیارے، کر لینا جی، ہم اس سے پہلے کوئی 1000 مرتبہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھیا پینل والے نہیں۔ اچھا یہ ہے صورتحال میاں، عرض یہ ہے کہ یہ دونوں اگر امن کے لیے دیکھیں نصرت صاحب، ہمیں تو ہمیں کیا مطلب پاکستان کو، ہمیں دیکھیں نا ایک چھوٹا سا بیان آیا ایران کا کہ جی ہم وہاں ہمیں تکلیف ہوئی، کراچی سے کال کا وہی کہہ رہے، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم نصرت جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو اور راشد منہاس کو میرا سلام قبول ہو۔ راشد منہاس صاحب قومی ہیرو تھے، ویسے شہید مرا نہیں کرتے، یہ مشتاق منہاس ہیں، انہوں نے سلام آپ کا جی۔ وعلیکم السلام جی، چلیں راشد منہاس کی طرف سے بھی ہیلو جی جی، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں جی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک آل سعود کا انوالومنٹ رہے گی، ہمارے پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر آل سعود کی نہ کہیں، اور بھی بہت سارے انوالومنٹ ہے جی یہاں پہ، یہ اب آپ ذرا تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایران عراق نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا، وہاں بھی جنگ لڑ رہے تھے، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ اپنی پراکسی لڑتے رہے۔ کویت قطر کے بھی اپنے دوست ہیں، اور اب تو یو اے ای بھی ہے، بہرحال ان کے بھی دیکھو، ان کے بڑے بہرحال بڑا اچھا ملک ہے۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں، میری جو گزارش تھی نا، میری گزارش جو تھی کہ اگر دیکھیں ایران نے
ہمارے متعلق ایک بیان دیا نا، ہمیں کتنا برا لگا. ایران ہمارا دوست، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. وہ کب سے ہوا؟ کیا مطلب؟ ایران دوست ہو گیا؟ کیوں کیا دوست کیسا؟ آپ تک ہمیں برا لگا. تو ایسے ہی ہم جب یہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، ہم سعودین کے ساتھ مل کے یا کسی شام والوں کی، شاید ادھر بھی ہمارا وہ رول نہیں بنتا کہ ہم ان کو کیوں نہیں بنتا، لیکن اگر نیل سے لے کر تاوخا کے کاشقر وہ نہیں، اب وہ کہانی اور عالم اسلام کی واحد وہ عالم اسلام تو بھگت رہے ہیں منتخب وزیر اعظم نہیں، وہ بشار کڑک نہیں، ان کو اس طرح نہیں کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کڑک جو ہے نا، یہ دیکھیں نہیں اس طرح نہیں کہا. انہوں نے کہا کوئی بات ہے. جو آج تسنیم اسلم جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے انگریزی بلیٹن میں وہ فرما رہی تھی، کہنے لگی کہ صحافیوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ فارن آفس کے جو کلرک ہوتے ہیں نا، یہ کوٹ ان کوٹ میں نہیں بھائی، یہ ڈان انگریزی کا اخبار ہے، میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ انہوں نے کوٹ اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے، دی فارمیشن، یعنی کہ بشار مسد کو، اسد شڈ کو، یعنی کہ وہ تو جائیں نا. اور پھر کوٹ کیا ہے مشترکہ اعلامیہ میں، دا فارمیشن آف اے ٹرانزیشنل گورنمنٹ with full executive powers. ہمارا مشترکہ اعلامیہ یہ ہے کہ اسد صاحب جائیں اور شام میں ایک ایسی عبوری حکومت قائم کی جائے جس کو مکمل اختیارات ہوں. یہ انہوں نے فقرہ، یہ ایکسپریشن مشترکہ اعلامیہ سے وزارت خارجہ، کیا صرف حکومت کی تبدیلی کے ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنے گی نا، ظالم حکومت کا. اچھا، اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے، ڈیوڈ اگنیشیس انہوں نے کہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے القاعدہ والے جہادی آ گئے، تو بہتر ہے کہ قیادت وہ رہے ماڈریٹ جہادیوں کے ہاتھ میں، اور ذرا ریگولیٹڈ، جیسے ہم ہیں. ایمان تقوی جہاد ہماری یعنی کہ فوج کا موٹو نہیں ہے، لیکن ہم پتون پہن کے بھی کرتے ہیں، ماڈریٹ جہاد ہے. اسی جیسے یعنی میاں صاحب ہے، ایمان تقوی جہاد، نیک آدمی، لیکن وہ ویسے ان کو صورت شکل سے ماڈریٹ ہیں، ٹھنڈے ہیں، دھیمے ہیں، اسی اور جمہوریت سے بھی پیار کرتے ہیں. تو وہ یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ کوئی حکومت جو ہے جبر و استقلال اور پھر لوگوں پہ وہ کرے. یہ تہاں تک تو ان کی جمہوریت سے تڑپ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ مصر کے عوام کے لیے نہیں ہوگی. وہ پتہ نہیں کیوں ہے. کیوں مصر کے لیے؟ اس کے لیے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا، بحرین کے لیے بھی نہیں دیا. سی اور دیکھو پھر یہ کہ ماڈریٹ لوگوں کے حقوق بحال جو ہیں. چلیں جی، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی اگر آپ گفتگو کرنے میں حاضر ہوں، لیکن امن کے لیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کا اس طریقے سے ٹھٹا وہ نہیں اڑانا چاہیے. ہاں جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا چلیں، شام کی بات تو چلو وہاں پر جو ہونا وہ تو امریکہ اور باقی بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف روس بھی کھڑا نہیں. چلیں جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو میرا کنسرن نہیں ہے. مثلا اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس پروگرام کا کوئی حصہ ہوں تو میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے نصرت صاحب. شام میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمیں دکھ ضرور ہوگا، مسلمان انسان کوئی بھی مارا جائے، کسی بھی طریقے سے مارا جائے، لیکن ہمیں تو زیادہ دکھ تو یہی ہوگا کہ جب ہمارے اپنے ملک میں لوگ روزانہ بے گناہ مختلف، نہ کسی کا کوئی لینا نہ دینا، نہ کسی اور اس جنگ کا اور خام خواہ کی اس دہشت گردی کا جو ہے نا ایندھن بن رہے ہیں. تو آج چلیں، باقی تو چلیں ٹھیک تھا. کے پی کے میں فرنٹ لائن چونکہ ایک اسٹیٹ ہے اور پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے دہشت گردی کے خلاف، اور کے پی کے اس کے اندر فرنٹ لائن صوبہ ہے، وہ سارا اس کا تو وہ وہاں پر وہ اس کا شکار ہے. کراچی ہے، باقی ملک بھی ہے، بلوچستان بھی بدامنی کا شکار ہے، پنجاب میں بھی کبھی کبھی واقعات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اسلام آباد جو ہے نا، یہ سوچا تھا جی کب بڑا عرصہ ہوا نہ کوئی بم بلاسٹ ہوا، نہ کوئی خود کو حملہ ہوا، یہ وہ سارا دیکھیں بڑا پیسفل. یہ اسلام آباد پیسفل دیکھیں نا، ایک جو وہ سکندر یاد نہیں یار، 5 گھنٹے جی سکندر نے کیا کیا مجھے 5 گھنٹے اس نے تو تھیٹر یہ انٹرٹینمنٹ اپنا انٹرٹینمنٹ تھی نا، انٹرٹینمنٹ پروگرام تھا. سکندر نے کیا کیا؟ تو ہم جو مسلسل 1 سال سے دہائی دے رہے ہیں کیا کبھی یہاں ڈاکے پڑ رہے ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، وہ جو ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، کوئی چھوٹا موٹا اسٹریٹ کرائم ہے نصرت صاحب، وہ تو اسٹریٹ کرائم. ہاں اچھا، حقانی صاحب یہ جو مارے گئے تھے
بھارا کھو میں جس کی FIR تک رجسٹر نہیں ہوئی، ایک واقعہ جلال الدین حقانی کے ایک واقعہ نا اور بتائیں، اور بتائیں، نہیں ہے نا کوئی بڑا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی عرصہ دیکھیں، پہلے ہوا تھا یہاں پہ، یعنی آج سے 2 3 4 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیں بھائی لاج باقی جگہوں کے نسبت یہ شاید ایک محفوظ تھا۔ آج باقاعدہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی، اس کی داخلہ کے اوپر ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی، اور بریفنگ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے دی گئی، اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے DG جو طارق لودھی صاحب ہیں، کون؟ طارق لودھی صاحب، انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں بھی باقاعدہ طالبان، لشکر جنگی سلیپرز ہیں، ان کے لوگ یہاں پہ سلیپر سیل۔ یہ اطلاع کب آئی طارق لودھی صاحب کے پاس؟ مجھے نہیں پتا کب آئی ہے، لیکن انہوں نے آج یہ بتائی ہے، تو میرا کنسرن یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کریں کہ اسلام آباد میں چوریاں، ڈکیتی، یہ تو خیر یہ تو وزیر داخلہ نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں یار کوئی نہیں، باقی ملک اگر چل رہا ہے تو یہاں اگر کوئی وزیر داخلہ چکری میں رہتے ہیں، نہیں چکری میں نہیں رہتے، اور فیض آباد، اور ان کا گھر بھی محفوظ ہے۔ میں اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ گیا ہوں، اس میں بھی وہ 3 کمرے بدل کے چوتھے میں لے کر گئے تھے، اتنا محفوظ گھر ہے۔ 3 وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے ان دنوں، شہباز شریف صاحب آئے تھے، وہ اپنی کمر کے علاج سے پہلے جیل سے رہا ہو کر، ٹھیک ہے، بے نظیر صاحبہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی اچھی کی یہ نعمت دی مجھے، میری چوئی صاحب نے اپنے گھر بلایا تھا، یہ فیض آباد والے۔ اچھا اس میں کیا ایک کمرے میں لے جاتے تھے، وہاں سے دوسرے تیسرے کون لے جاتا تھا؟ جن کا گھر تھا وہی چوڑی صاحب، یعنی اس میں 5 6 کمرے حفاظتی نقطہ نظر سے تھے کہ بھائی اس میں نہیں بیٹھنا، یہاں سے اٹھ کے دوسرے میں چلیں۔ وہ انہوں نے دیکھیں جو چوری ڈکیتی اسلام آباد میں ڈیلی ہو رہی ہے نا، کیونکہ SSP بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور سے لگے ہوئے ہیں، IG صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہاں ہمیں ادارہ اسلام آباد، ہمیں تو لاہور والوں نے لگایا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں، ہم تو یہاں سے بیٹھ کے لاہور کا کرائم سین مانیٹر کر رہے ہیں، تو اپنا وہ ہے نا ڈیلی جو ہے نا موسم کا حال بتاتے ہیں، ڈیلی ہر گلی میں ایک ڈکیتی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ، خاص کر کے ایف سیکٹرز میں ساری، تو ہم اس کو وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا چلے رہنے دیں یار، کوئی دیہڑی اتنی آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں کوئی اگر ڈکیتی کی دیہڑی لگا دیتا ہے تو کون سہ سکتا ہے، اور ویسے بھی بے روزگاری ہے، کہیں نہ کہیں لوگ جائیں گے، یہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا۔ لیکن آج جب یہ بات بتائی جائے کہ نہیں بھائی یہ تو گڑھ بن چکا ہے یہاں پر، تو باقاعدہ لوگوں نے جو تو طارق لودھی صاحب نے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اچانک گڑھ بن گیا؟ نہیں اچانک تو یہ طارق لودھی صاحب جو ہیں یہ پہلے ISI میں ہوتے ہوئے اسلام آباد پہ نگاہ رکھتے تھے، اچھا 1990 سے، دیکھو ذرا یہ 2013 ہے، کمپیٹنٹ افسر ہے، اس کا مطلب ہے بھائی اگر کمپیٹنٹ ہیں تو یہ کہ اطلاع دیتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ آ گئے 4، ہوتی ہے ایکشنیبل انٹیلیجنس۔ سوال یہ ہے کہ وہ جن کو بریفنگ دے رہے تھے وہ بھی کہانی اپنی ڈالنی شروع ہو گئے، جب نبیل قبول نے کہا ایمرجنسی نافذ کر دیں، ہاں اس کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا ان کا ایک دوسرے کو تانے مینے، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے نا بریفنگ لینے گئے کہ چودھری صاحب آج یہ اس میں ایکشنیبل انٹیلیجنس کون سی ہے؟ نہیں ایکشنیبل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ABCD فلاں 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 سیکٹر اور ڈنگ، کیا ڈنگ کہ بھئی ان کو یعنی کہ ایلیمینیٹ کرنا، and this is how to go about it، آپ یہ اطلاع تھوڑی دیتے ہیں۔ اور بھائی میرے یاد نہیں ہے تمہیں یہاں پہ جب وہ یعنی وہ نکلے طیارے وہ مٹوائے والے، وہ پتا چلا آئیے، پھر یہ کہ وہ بندے وہ جو بھارا کھو میں وہ لاش لے گئے تھے، وہ گاڑی، وہ بھائی یاد نہیں ہے تمہیں؟ اچھی طرح یاد ہے نا، میں کب کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ اتفاق ایسا تھا وہ جس کی گاڑی لی وہ ہوٹل کا مینیجر تھا، ہاں اس نے ایک ریسیونگ لی ہوئی تھی، اس سے اس کے انگوٹھا جو ہے اس پہ نشان تھا، اس سے وہ بندہ ٹریس ہوا، اس میں انٹیلیجنس کا تو کوئی نہیں، تو وہ اس کو جب ٹٹولا تو مزید پتا چلا کہ بھئی وہ اب تو کچھ کشمیری مجاہدین بھی ناراض ہو کے طیارے بنا رہے ہیں، تو ایکشنیبل انٹیلیجنس تو نہ ہوئی۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصر صاحب وہ تو چلیں دیکھیں انٹیلیجنس والے تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، انہوں نے تو جہاں سے ان کو کوئی ٹپس ملتی ہیں یہ وہ، طارق لودھی صاحب نے بھی اسی طرح بتایا ہوگا، پہلے بھی بتاتے رہے ہوں گے۔ اب باقی کام تو میڈالٹیز آگے کیا اس کو، وہ تو جن کو بریفنگ دے رہے تھے
ان کو پوچھنا چاہیے کہ اچھا جی یہاں پر کیا ہوا. اب چودھری نثار علی دیکھیں اتنی امپورٹنٹ، اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وزیر داخلہ نہیں، وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے. میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے وہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ ملاقات فرما رہے تھے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کے ساتھ. اچھا ان کو کیا، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ہاں وہ شفاف ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، کوئی یعنی گفیہ کام نہیں ہوگا. اب کون سا کام نہیں ہوگا؟ کوئی گفیہ یعنی کہ نہیں. گفیہ کیا ہوتا ہے؟ خفیہ یار چلو سیکریٹ، یعنی نو کلینڈسٹائن، یہ نہیں کہ یعنی کہنا کچھ کر رہا کچھ کر ڈرون کر دو اور پبلکلی وہ کرو، نہیں، شفاف. اب اس کا خود مثال دے دیتے، بس ان کے اور آلسن کی جو ملاقات ہو رہی تھی کیمرے کٹ کروا دیتے تو شفافیت اسی دن سے شروع ہو جاتی. دیکھو نا، قوم کو پتا چلتا کہ وزیر داخلہ سے ملنے آیا امریکی سفیر، سارے ٹی وی چینلوں پہ لائیو چل رہا ہوتا یہی گفتگو، پھر یہ پریس ریلیز کرنے کے بھائی خود ایگزامپل سینڈ کر دو. اچھا چلیں نہیں سمجھے، وہ چلو ان کو وہ جانے اور وہ ان کا کام چلے، لیکن میں ایک چیز شفافیت میری سنے سے نا جو بات دیکھیں میں نے کسی اور پر رائے میں آپ وہ کی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں وہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے. میں چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا شاید وزیر داخلہ کو یہ ہلکا کام لگے کہ اچھا یار اتنی میں بڑی بڑی جنگ، امریہ و حکیم اللہ مسعود کی اپنا مارے جانے کے بعد کس طرح انہوں نے داد فریاد کی، اور بالکل مجاہد اسلام ایسا لگا جیسے اسی دکھ کی وجہ سے آج کل اداس. میں کہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ پتہ لگا کہ بھائی کوئی عالم اسلام کا ایک دم بڑے عرصے کے بعد، جیسے جلال الدین رومی اور وہ جمال الدین افغانی اور یہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو تھے، اور ان کے زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھا، انہوں نے ایسی داد فریاد کی اور پتہ لگا کہ ہاں بھائی وہ جو لوٹ کے میلہ اس کے بعد عمران خان نے جو پہلے چودھری صاحب راستے میں سے لوٹ کے لے گئے باقاعدہ، جیسے بسانت میں وہ کاٹھی ڈال کے ڈور شور لے کے پہلے ہی گڈی لوٹ وہ گڈی لوٹ لی انہوں نے. اب اس کے بعد وہ کوئی معاملہ کسی اور طرف چل پڑا، لیکن ان کا اس طرح کا بیان اس سارے معاملات میں نظر نہیں آتا. نہ کوئی اس کے بعد انہوں نے کوئی باقاعدہ ایمان افروز اسمبلی میں خطاب کیا، نہ ایمان افروز کوئی پریس کانفرنس کی جن کو مدتوں یاد رکھا جاتا. یہ چلیں ایک ناقص ابلاغ. اب آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اسلام آباد میں نصر صاحب چودھری نثار علی صاحب کی نظر پڑے یا نہ پڑے، ان کو کراچی دیکھنا ہے، انہوں نے لاہور دیکھنا ہے، انہوں نے ملتان دیکھنا ہے، انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد KPK بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد فاٹا بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد بلوچستان میں بھی ڈائریکٹ ظاہرہ وہ جاتے جاتے ہیں جیسے بھی دیکھنا. اب پچھلے دنوں وہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر وہاں شہید کیا گیا تو وہ وہاں پر بھی چلے گئے. لیکن یہ اسلام آباد ان کے اس میں نہیں ہے. اسلام آباد سے وہ دل سے نفرت کرتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ یار میں کدھر، اگر اسلام آباد میں دلچسپی لیں لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو یہ تو یقین کریں بارکاؤ سے ترنول کا وزیر داخلہ ہے، وہ پھر مزہ نہیں آتا. تو اس لیے انہوں نے صرف نظر کیا ہوا ہے اور یہ IG اور SSP کے حوالے کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے آگے مختلف جتنے بھی SHOs لگے نا ان کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ اپنی اپنی عملداری میں جو کچھ کر سکتے ہو کرو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے نصر صاحب، پچھلے 1-1.5 سال سے اسلام آباد سے روزانہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں جہاں ڈکیتی نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ اغوا برائے تاوان اور بتہ بھی شروع ہو گیا. ایک دفعہ ہوا جی سبزی منڈی میں بڑا آپریشن ہوا جی بتے شدید، لیکن اب بھی پرچیں اسلام آباد میں بھی لوگ کہتے ہیں، میں نے خود نہیں دیکھی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مل رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ عام آدمی کے حوالے سے بڑی بڑی یعنی خوف و ہراس کا شکار جو لوگ ہیں نا، ایک سیکٹر میں ایک گلی میں جب آپ کے تو چلو گھر سے جو ہے دیکھیں گھر کے اندر داخل ہو کے اس کے بعد آپ کتے رکھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کتا تو نہیں رکھ سکتا نا جی، لیکن بہرحال آپ کو تو پولیس نے نہیں بچایا نا، آپ کو کتوں نے بچایا، تو اب جو ہم تو لیکن انسیکیورٹی تو ہوئی ہو گئی نا اس کے بعد. اچھا اس کے بعد ہر جگہ پہ ہوا ہے، اور جس گلی میں یہ واردات ہو جاتی ہے پورے گھر ایک جگہ پہ واردات ہو جاتی ہے اور پورے گلی کے اس لگے جو دیکھتا ہے سنتا ہے اس کے بچے بھی ہراساں رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے تو میں F11 میں ہمارے اپنے ایک عزیز کے گھر جو ہے وہ یہ واقع ہوا، اور ہر تیسرے گھر میرے بارے میں خبر چھپی تو اتنی کالیں آئیں، انہوں نے کہا جی ہمارے یہ ہوا ہمارے یہ ہوا ہمارے یہ ہوا. لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا ہاں، لیکن یہ جو دہشت گردی کی بات ہے نا، اب دیکھیں اب وہ طالبان کی طرف سے باقاعدہ شرائط آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کتنی دیکھیں داد فریاد، کیونکہ بھائی اچھا ٹھیک ہے باقی تو ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے بات نہیں کرتے اس انداز میں نہیں کہہ رہے جیسے تم. اچھا چلیں آپ پھر انداز بتائیں. یہ تم نے میں ہماتن گوش نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کہا. آپ بتائیں نا جس طرح کہا، میں جس طرح سمجھ رہا تھا میں بتا رہا تھا. اچھا تم یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی نہیں اس طرح نہیں میں نے کہا، لیکن وہ بس تھوڑا سا اپنا کیا کہا ہے
انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری جو نا بری بند لاشیں اور وہاں جو ہمارے تحویل میں آپ کے اراستی جو ہے نا وہ اموات نہ کریں، چھاپے مار کے ہمارے ساتھیوں کو نہ ماریں، تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ بندی کریں اب میں پھر تمہیں کہوں گا، تم کہو گے جی آپ امور خارجہ کو لے آئے ہیں۔ اچھا پھر کیا بتائیں؟ یہ بیان انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ تمہیں پتہ ہے نا یو ایس سینٹ کام ایک ہوتا ہے، ٹھیک، یہ افغانستان میں ٹھیک ہے نا سینٹرل کمانڈ، تو اس کے جرنیل آئے ہوئے ہیں آج کل یہاں پہ، جنرل آسٹن۔ بڑی مہمانداری ہوں یہ، کیسے کیسے بندے یہاں پہ روز آ جاتے ہیں نا، دیکھ ٹھیک ہے نا، کامیاب کر، یہ اس کو کہتے ہیں نا، دیکھا پاکستان عالمی طور پہ تنہا نہیں رہا۔ نہیں وہ تو ہے، وہ تو یعنی سیریا تک پہنچ گیا، ابھی تنہائی کیا رہ گئی۔ اچھا جنرل آسٹن آئے، اب اس میں شنید کچھ یہ بنی، چونکہ اندر کی بات کا تو تمہیں پتا ہے سب سے آج شیخ رشید کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ بتایا کہ کل دوپہر تک پاکستان کی فوج اور یہ جو سویلین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم، ان میں کوئی وہ نہیں تھی، they were not on board, they were not on same page۔ ٹھیک، لیکن انہوں نے کہا کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اب معاملات بہتر ہو گئے۔ یہ شیخ صاحب بتا رہے تھے، شیخ رشید صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن، کیونکہ پھر اس کے بعد انہیں پیش گوئی بھی کرنی ہوتی ہے نا، وہ بھی اپنی حوالے سے انہوں نے موسم کا حال سنانا ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اس کو لوگ جو ہیں انٹرپریٹ مشتاق صاحب اس طرح کر رہے ہیں کہ جب سے یہ 23 ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ جس طرح یعنی کہ بیچارے قیدیوں کو پھینک دیا گیا سر بریدہ سڑکوں کے اوپر، اس کے بعد سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، باقاعدہ اعلان کر کے کہ جی فلاں ٹائم اس کو دکھانا چاہیے، قوم کو وہ دکھانا چاہیے۔ لوگ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دکھانا چاہیے، پھر بھی دکھانا۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہم یعنی 8 بجے 9 بجے 10 بجے یہ دکھائیں گے، اپنے بلیٹن میں دکھائیں گے، اپنے پروگرام میں، تو بچے نہ دیکھیں، کمزور دل حضرات نہ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ نصرت صاحب جب تک کہ آپ ظلم اور بربریت کی یہ تصویر نہیں دکھائیں گے، میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، میں کہتا ہوں پھر لوگ پھر کیا کریں گے، لوگ یہی مولوی عزیز کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، یہی عمران خان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ باقی اور 2-4 چورن بیچ رہے ہیں، یہی پروفیسر ابراہیم کی ہٹی بند ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں منور حسن کی جو ہے نا وہ دکھانا چاہیے۔ اور پھر دکھانے کے بعد یہ دیکھیں کوئی نہیں، کڑوے قومیں کڑوے گھونٹ پیتی ہیں اپنی تاریخ۔ اچھا پھر اور نصرت صاحب کو کسی کو اب آپ اس بات کے اوپر کہ جی باقی نہیں ہو رہا، پھر تو آپ کیا آپ کہتے ہیں سب کے گلے کے اوپر چھری پھرے، اس کے بعد دکھائیں گے آپ کا اپنا میں کہتا ہوں دکھا کے کہیں کہ اچھا جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کال لے لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں عمران بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی صاحب، پہلے تو میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی دلیری سے اس خطرناک دور میں اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے۔ تو سر میں نے 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلا نمبر تو یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو مبارکباد کا یہ جو مذاکرات کا ڈھونگ پیٹ رہے ہیں، یہ ہزاروں جو لوگ مرے ہیں، کیا ان کو شرعی حق حاصل ہے کہ اور ہزاروں جو قربانی ملک نے دی ہیں فوجیوں کی اور سویلینز کی، یہ کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اسلام اجازت دیتا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائی، یعنی شرعی طور پر اس حوالے سے میں تو کمپیٹنٹ نہیں ہوں، میرا نہیں خیال کہ مشتاق صاحب بھی کمپیٹنٹ ہے۔ اچھا خیر، انہوں نے اب بات یہ ایسے چل رہی ہے کہ جیسے آپریشن ہونے ہی والا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شیخ صاحب کا، لیکن ایک چیز ہے میں آپ کو تو خالی شیخ صاحب میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اب میں شیخ صاحب تو موسم کا حال، یہ پہلے دن سے مذاکرات کے حوالے سے، پہلے دن سے یہ انہوں نے کل 12 بجے کا کہا ہے نا، ایسی بات نہیں ہے، پہلے دن سے جس وقت یہ چیز ساری، یہ جب آپ نے مذاکرات کا عمل شروع کیا نا نصرت صاحب، اس مذاکراتی عمل کے پہلے دن سے فوج اور جو سویلین اتھارٹی ہے، میں پرائم منسٹر کا ذکر کروں گا، کہ وہ ایک پیج کے اوپر تھے۔ اور آپ اس کا یہ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں 29 جنوری کو انہوں نے کمیٹی بنائی، 29 جنوری سے لے کے آج تک تقریباً 177 لوگ مر چکے ہیں جو ہماری طرف سے پاکستان کے، میں ان کا ذرا مجھے نہیں پتا کہ ادھر کیا صورتحال ہوگی، لیکن اس سارے عرصے کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ فوج نے وہاں پر بھی یعنی سویلین گورنمنٹ کی یعنی اس اتھارٹی کو تسلیم کیا، کیونکہ ایک پیج کے اوپر تھے، کہ وہاں پر بھی
ریسٹرین کیا, وہاں پر ریٹیلیٹ نہیں کیا, جہاں فوج آج تک سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ اگر وہ کسی اس معاملے کے اوپر کہ آپ پر اٹیک ہو جائے اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی میں نیست تو نابود ہوں, کیونکہ فوج کی مینٹلٹی آپ نے اپنے جوانوں کا حوصلہ رکھنا کہ اچھا جی چلیں باقی تو گئے, لیکن آپ کی کانوائے پہ اٹیک ہو گیا, آپ کے کسی میجر کو مار دیا گیا, آپ کے کسی سپاہی کو مار دیا گیا اور اس کے بعد فوج چپ کر کے گئی. لیکن نصرت صاحب یہ ہوا کہ یہ گزشتہ 18-20 دن میں یہ ہوا کہ فوج کو کمپلیٹ سب سختی سے کہا گیا کہ اچھا آپ امن کو موقع دیں, آپ کی طرف سے کچھ نہ ہو, تو اس لیے وہ کام ہوا تو پہلے دن سے. باقی آگے بے شک اناؤنس ہو یا نہ ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اعلان کریں یا نہ کریں, 10-15-20 دن کے بعد اگر دوسری طرف سے جنگ بندی پوری طریقے سے نہ ہوئی تو بغیر اعلان کیے ہوئے, بغیر کوئی ٹی وی پہ آئے بتائے, بغیر کوئی کیے ہوئے بالکل مکمل اختیار ہوگا اور پھر وہ اپنا کام کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے. اچھا باقی مجھے نہیں پتا اس کا کیا. اب وہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھو بات یوں بنتی ہے کہ یہ جو آئے ہیں جنرل آسٹن صاحب, اس سے لوگ فوراً دوڑ کے جو ہے نا 2 and 2 4 کر رہے ہیں, وہ پتنگ بازی بھی تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سرگودا سے کال ہے تو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جوید صاحب بابل شرازی بات کر رہا ہوں جی کوٹ مومن سرگودا سے. جی بھیا, میں مشتاق منہاج صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. جو ہمارے سولجر شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں آپ کو دکھانی چاہیے. جی وہ بہرحال وہ جی بہت زیادہ جی میں کہتا ہوں نصرت صاحب میرے پاس میں غالباً پہلے 10-15 یہ ہمیں جو لگ رہا ہے نا نصرت صاحب سو کال ڈویژن, میں کہتا ہوں لیکن میرے میں وہ ہمت نہیں, سو کال میری بات سنیں, ایک سو کا ہم نے دیکھا نا, ہم نے تبلیغ کے لیے ہم نے سکرینیں بھی دی, ہم نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے بڑا اچھا نظام بھی آ رہا ہے, اور پھر نعتیں بھی, شاعر افسانہ نگار, وہ جو جنہوں نے میوزک بنانا ہوتا ہے اس کی دھنیں بنانی ہوتی ہیں پاپولر, اس کے اوپر لوگوں نے لکھ کے وہ بھی کہنا شروع ہو گیا. لیکن نصرت صاحب یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی یہ دیکھیں اور جس نے دیکھنا ہے اور بے وقت ساری سکرینوں پہ دکھائیں, صرف کوئی نہیں, اچھا 1-1.5 منٹ کا کلپ ہے, اچھا کوئی نہیں, صرف یہ کہے کہ کمزور دل حضرات اور بچے نہ دیکھیں, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس قوم میں کیا کنسنسس, اور پھر میں آپ بے شک جو مرضی کر لیں, آپ کی بات اگر کسی نے سن لی. میری بات سنو, اٹس اے ٹف کال, یہ ایک شدید اس کے بارے میں ایڈیٹوریل ایک بڑے یعنی ٹھنڈے دل سے بڑی سوچ وچار کے بعد والا فیصلہ ہے. اگر کوئی کرتے ہیں تو الگ بات ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک دم سے آپریشن اور ان کی طرف سے یوں آنا, یہ اس لیے ہے کہ وہ پرانی ایک تھیوری چلتی ہے نا, ہیمر اینڈ اینول, ہتھوڑا اور وہ کیا ہوتا ہے یار جس پہ وہ جو یار وہ پتھر ہوتا ہے, پتہ نہیں مجھے نہیں, جس کے اوپر وہ جو کر کے ساتھ تھوڑا اس میں یہ ہے نا کہ اگر فرض کریں کہ آپریشن یہاں سے ہو تو لوگ وہاں کراس کر جائیں گے, تو آئیڈیا یہ ہے کہ جی اس کو سیل کرے اس طرف سے نیٹو فورسز, امریکن فورسز. چونکہ یہ جرنیل صاحب آئے اس وقت تو لوگوں نے 2 and 2 4 کیا کہ جی بس کل وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے, یہ آگے ٹک آپریشن ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے نصرت صاحب کہ طالبان بھی اور باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ تقریباً وہ جون تک نا ان کو ایک لگ رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی شاید امریکہ کا انٹرسٹ کم ہو جائے یا امریکہ کی کچھ ٹروپس وہاں سے وڈرا ہو جائے, تو یہ وہ ان کو وہ ایک ڈیپتھ جو تھی نا یہاں حیدرآباد سے یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ غلط کیلکولیشن ہو رہی ہے. جی حیدرآباد سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کافی کاشف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی قائد صاحب, میں آپ کا موضوع ہمیشہ سنتا رہتا ہوں. جی بھائی. اور آج مجھے پہلی دفعہ موقع ملا ہے آپ سے بات کرنے کا. جی ہمیشہ ایک دل تڑپتا ہی رہتا ہے کہ کاش کبھی کال مل جائے اور آپ کو میں اپنی سوچ بتا سکوں. جی دیکھیے, امت مسلمہ میں جو لوگ جو قوم اپنے نبیوں سے نہ ہٹی اور اپنے رسولوں کا قتل عام کرتی تھی, جیسے سورہ بقرہ میں قرآن میں ہے, اور وہی قوم ہمارے نبی کی ان کی رحلت کے بعد انہی کے جسم مبارک کی دشمن بن گئی. یہ جو ایک مشہور واقعہ ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح وہ دیس بدل کر یہودی مسلمانوں کا, اور وہ کس طرح مدینہ منورہ میں ہمارے رسول کے جسم مبارک کے دور میں. ٹھیک ہے, آج بھی وہی ہیں, آج بھی وہی بیس بدل کر طالبان کا ہمارے ملک میں ہمارے قوم کا ہمارے فوجیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, انہیں شہید کر رہے ہیں, ہمارے لیڈروں کو کون لوگ ہیں؟ یہ وہی طالبان کا روپ ڈھالے امریکی, یہودی اور اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے خدا نخواستہ,
زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. بھائی میرے ایک میری التجا سن لیں, ایک منٹ میری التجا سن لیں. آپ یہ اور بھائی ایک منٹ التجا تو سن لیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان یار یہ بھی ایک جو ہے نا آپ کافی ہو گئی, آپ خدا کا واسطہ ہے اس بات کو چھوڑ دیں. پھر میں اب میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات اس طرح کی 20 سیکنڈ میں یہ ہے کہ یہ جرنیل صاحب آئے ہیں کہ اگر یہ کروانا ہے تو طورخم سے ہماری سپلائی کھولیں, وہ عمران خان مانیں گے تو جب ہوگا, جیسے کیانی کی کروائی تھی. اب اس جرنیل کی پہلے عمران کے آگے پیش کرو تو کام ہوگا آگے. بس ہم ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@art.tv. نصر جاوید و مشتاق ناصر.